Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. Welcome to the Ambassador's Lounge. Israel's war on Gaza, یہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں, it has entered its 7th month. اور ابھی تک almost 36,000 people have been killed, innocent Palestinians have been killed, and this does not include those bodies, those mutilated bodies, tortured bodies, which were found in mass graves. کہتے ہیں کہ about 7-8 mass graves have been discovered in Gaza. 79,000 have been injured. The infrastructure in Gaza has been completely destroyed. Hospitals have been destroyed. So Gaza is in a state of mess. Now, just hours before, there was, as we all know, there were peace talks taking place between Hamas and Israel in Cairo. Now, just hours before Hamas agreed to the ceasefire proposals, Israel Defense Forces on 7th of this month, they invaded Rafah crossing and they closed the Rafah crossing. Now, this is in violation of the 1979 peace agreement between Egypt and Israel. Since the Rafah crossing has been closed, it's the main crossing from where humanitarian assistance would enter from Egypt to Gaza. One more thing that has happened because of this invasion by the IDF of Rafah crossing is that 1.4 million refugees, the Gazans who were there, they had to be relocated to the eastern side and also to the north in Khan Yunis. Simultaneously, against the atrocities which are being committed by the Israelis against the Palestinians and the silence of the international community, particularly the West and US, who have a lot of influence and leverage over the Israel, there have been widespread demonstrations in US campuses, university campuses, and to suppress these demonstrations is US House of Representatives has passed a bill on May 1st to expand the definition of anti-Semitism to include targeting State of Israel. And finally, ICJ appeal, South Africa has appealed to the ICJ to stop Israel from its actions in Rafah crossing. So, ladies and gentlemen, to discuss all these things, the various aspects of what is happening in Gaza, I am joined today by Ambassador Riaz Bukhari and Ambassador Tanveer Khaskhali. Gentlemen, welcome back after a long break. Thank you. Thank you. Tanveer, welcome back after a very long break. I hope all was well. Yeah. Okay. Riaz, let me start with you. 36,000 innocent civilians killed, 79 injured, mass graves uncovered, humanitarian infrastructure completely destroyed, buildings completely destroyed. Yet the world, and this is happening in front of the world. Yeah. The world is quiet, silent. The world is watching. And for me, what is troubling is that the so-called Muslim Ummah, it is dumb, quiet. Your take on it? Thank you, Imran. پچھلے سال اکتوبر سے یہ غازہ کا جو وار کہہ لیں، آپریشن کہہ لیں، شروع ہوا، اور اس میں جو آپ نے نمبرز بتائے، اسٹیٹسٹکس جو شو کی ہیں، 36,000 شہیدوں کا ذکر کیا آپ نے، more than 78,000 جو ہیں انجرڈ ہیں، most of them women and children. آپ نے ماس گریوز کا بھی ذکر کیا. ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ابھی تک اسرائیل کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس پر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ وہ اپنی فورسز کو
مزید آپریشن سے روکے. کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں غازہ کے حوالے سے بہت سی ڈیمونسٹریشنز ہوئیں, پروٹیسٹس ہوئے. سب سے زیادہ تو جو پہلی بار ہوا وہ یو ایس اے میں ہوا کہ وہاں یونیورسٹیز میں بھی جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر نکل آئے. لیکن بجائے اس کے کہ اس کا کوئی مورل پریشر ہوتا, ہاؤس نے ایک نیا قانون جو ہے, ایک بل جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. یورپ میں میڈیا کو دیکھ لیں, آپ پبلک لیول پہ دیکھ لیں, بہت سی پارلیمنٹس میں بھی اس پہ بہت ڈبیٹس ہوئیں. لیکن جرمنی, یو کے, فرانس, یو ایس اے, کسی نے بھی آرمز امبارگو اسرائیل کے اگینسٹ اپلائی نہیں کیا. کہیں نہ کہیں اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ جی کوئی ایسے آرمز نہیں دیے جائیں گے جس سے کہ زیادہ لاس ہوتا ہو, لیکن دوسری طرف بلینز آف ڈالرز کی جو ایڈ ہے, گرانٹس جو ہیں وہ اسرائیل اسٹیٹ کے لیے اناؤنس بھی کر دی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک گیپ ہے گورنمنٹ کی پالیسیز میں اور پبلک پرسیپشن میں. There's a disconnect between what what the people want and what the government is doing. آپ دیکھیں کہ لنڈن میں فار ایگزامپل, پیرس میں آپ دیکھیں, برسلز میں دیکھیں کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, لوگ باہر نکلے ہیں اور بہت بڑے نمبر میں باہر آئے ہیں. آپ انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھیں, کوریج ہو رہی ہے. جو ایٹروسٹیز کمیٹڈ کر رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف غازہ میں یا رافہ میں, لیکن اس کا کوئی اثر گورنمنٹ لیول پہ نظر نہیں آ رہا. اور ابھی تک جو ہے وہ جو کہ کچھ سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آئیں گی کہ جی اسرائیل کے حوالے سے کچھ ریڈ لائنز ہیں ان کی, ٹھیک ہے. اور ریڈ لائن یہ ہے کہ جی یو ایس ول کنٹینیو ٹو ایکسٹینڈ فل سپورٹ. دے ہیو نو ریگارڈ آف بیسک ہیومن رائٹ, دا رائٹ ٹو لائف, دیر از نو ریگارڈ فار دیٹ. ہم سنتے آئے تھے, بڑے کنونشن بھی پڑھے, ہیومن رائٹس کو بھی دیکھا, بڑی ڈیبیٹس بھی سنی, لیکن ابھی جو پچھلے 7 مہینے میں فلسطین میں ہوا ہے اس کی میں نے کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی کہ اتنے لمبے عرصے تک کسی اسٹیٹ کو یہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ جس طرح کی جو پاور یوز کرنا چاہتا ہے ڈسٹرکشن کے لیے وہ کر رہا ہے. تنویر, یہ تو ریاض نے بات کی ویسٹ کی اور یو ایس کی, اوکے, ان کی ایک خاص افینٹی ہے, ایک خاص ریلیشن شپ ہے ود اسرائیل. بھائی یہ واٹ اباؤٹ دا مسلم امہ؟ ہم دیر از ٹاک, لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو خاص طور پر بڑا شوق ہے مسلم امہ کی بات کرنے کا. وہ مسلم امہ کدھر ہے سر؟ اب دیکھنے کی بات یہ نہیں جس طرح بات سٹارٹ کی تھی ریاض نے جو شروع میں ہوئی کہ اسرائیل مطلب یہ سب کچھ جو کر رہا ہے, ایک تو ایسے لگ رہا ہے اس سے جنگل لا, اور وہ جو کروڈ ورڈ میں کہیں گے جی ٹوٹل بدماشی, جو رفح کی کراسنگ کی بات کی آپ نے کہ وہ جس طرح پہنچ گئے, وہ مسلم ورلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں. کل پرسوں ہی آپ سوشل میڈیا میں ہمارے کولیگ نے ایک انفارمیشن دی تھی کہ کس عرب کنٹری اور اسرائیلی کنٹری اپنا عرب ملکوں میں آپس میں جب ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور کس کے خلاف کام کیا. تو ہاؤ کین وی ایون ٹاک اباؤٹ دیم اور ڈپینڈ اپان دیم کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے, جبکہ اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ جب یہ اس علاقوں میں جب جنگ ہوئی, ایران عراق کی ہوئی, جب عراق وار ہوئی, سارا کچھ جو ہوا, تو اٹ واز ویری کلیئر کہ گروپنگس کیسی ہوئی تھی, کون سا ملک کس کے خلاف اور کس کے ساتھ تھا, نیٹو کے ساتھ, یو ایس اے کے ساتھ, جو اس وقت سارا سلسلہ یو این کے امبریلا کے نیچے اور سارا کچھ وہ ہم کرتے رہے. تو وہ چیز تو بالکل کلیئر ہے. اور اس وقت بھی کرنا چاہتے ہیں وہ تو, چونکہ ہم اگر تاریخ پڑھیں فلسطین سے متعلق یہ ساری جو عرب ورلڈ کے اندر, کہ کبھی بھی یکجا ہو کے they never ever planned anything. And look at the size of Israel. سائز سے مراد یہ ہے کہ جب یہ سارے کانفلکٹ مڈل ایسٹ میں سٹارٹ ہوا کرائسس, اس وقت اگر صحیح طرح میں بھی پلان ہوتا یا کچھ, جب ایجپٹ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے جو بھی ہوا, تو اب تو وہ ٹوٹل ان کے پاس امریکن سپورٹ ہے, یورپین سپورٹ ہے, اور آئی تھنک اس سے زیادہ ہوگی جو ڈیفنس کمپلیکس ہے, چونکہ ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, چونکہ سارا کچھ
جو بھی امریکنز ایڈ بھجوا رہے ہیں سارا کچھ آ رہے ہیں تو وہ ڈیفینس انڈسٹری بھی اس میں انوالوڈ ہے. تو یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں اور عرب ورلڈ آئی تھنک وی شوڈ ٹوٹل کاؤنٹ اٹ آؤٹ اور بالکل بھول جائے اس کو. یہ جو ہے نا اسلامک وٹ آئی ہیو سین از کہ یہ جو غازہ کا ایشو ہے اٹ از نو لانگر این اسلامک ایشو, اٹ از ناٹ ایون این عرب ایشو اینی مور, اٹ از ناٹ دا ایشو آف مسلم امہ, اٹ از دا ایشو آف ون گروپ آف پیپل جن کے خلاف یہ جینوسائڈ ہو رہا ہے. اور آئی وڈ سے غازہ ہولوکاسٹ یہ جو ہے. ادروائز یہ باقی تو یہ جو عربز ہیں جو مسلم ورلڈ ہے ان کے اپنے پرٹیکولر انٹرسٹس ہیں, اینڈ دیٹ از وائی آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, دیٹ از وائی دے آر ناٹ ٹیکنگ اینی ایکشن اگینسٹ اسرائیل. جی میں اس پہ کچھ بات کروں گا کہ آپ نے ہولوکاسٹ کا ذکر کیا, جینوسائڈ کا ذکر بھی ہوا. اب بات یہ ہے کہ جی مسلم امہ, ٹھیک ہے, ہم سب لوگ بات کرتے ہیں, خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے. تو ابھی تک مسلم امہ نے کیا اس پہ ریئیکشن شو کیا ہے؟ OIC کے لیول پہ ریزولوشنز اڈاپٹ ہوئے ہیں, عرب لیگ لیول پہ بھی ہوئے ہیں, GCC لیول پہ بھی ہوئے ہیں, اور کچھ کنٹریز نے جیسے قطر, ایجپٹ نے حماس کو ٹیبل پہ لائے ہیں, اسرائیل کے ساتھ بٹھایا ہے اور گفتگو ہوئی. جب بات پہنچی کچھ سیز فائر پہ تو اسرائیل نے سوچا کہ جی ابھی جو ہے حماس کنٹرول میں آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ جی اگلی سٹیج بھی جو اٹیک کی ہے اس کو بھی فنشنگ لیول تک لے جایا جائے, جس کے بعد یہ رفح کا جو اٹیک جو ہے وہ بھی آیا. اب یہ ہے کہ جی مسلم امہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن کیوں نہیں کر رہی؟ پہلے تو اس میں یہ ہے کہ جی مسلم امہ کے وہ ممبر کنٹریز جن کی ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ, کیا انہوں نے جو چھوٹا سا ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈپلومیٹک کانٹیکٹس ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایجپٹ نے یا UAE نے یا ان کنٹریز نے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے مسلمانوں میں سے کسی نے ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کیا, میرے نالج میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے شاید اس کو کیا ہو. اب یہ ہے کہ جی کچھ شپمنٹ بھیج دینا, کچھ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھیج دینا, اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر مسلم کنٹریز کی جو رولنگ ایلیٹس ہیں ان کی جو کانٹیکٹس ہیں ویسٹ کے ساتھ پولیٹیکل سروائیول کے حوالے سے وہ بہت سٹرونگ ہیں, اور وہ کبھی بھی US یا ویسٹ کی جو پالیسیز ہیں ویزا بھی اسرائیل اس کے اگینسٹ اوپنلی نہیں جا رہے, اور ابھی تک کوئی بھی اتنا آگے نہیں گیا کہ اسرائیل کو کوئی تھریٹ محسوس ہو. ایجپٹ بہت بڑی آرم فورسز ہیں ان کی, ٹھیک ہے, وار مشینری ہے, لیکن انہوں نے بھی ریڈ لائن ان کی کراس ہو رہی ہے جو ان کا ذکر کیا آپ نے 1978 کے بائی لیٹرل ایگریمنٹ کا. ابھی تک ایجپٹ نے کوئی بہت سٹرانگ ریئیکشن شو نہیں کیا. اسرائیل کے پاس میرا خیال ہے کہ جو ابھی صورتحال ہے ان کے پاس ایک ایسا اپرچونٹی ہے کہ وہ اس ایشو کو اپنی ٹرمز پر سیٹل کروائیں. ریزن 36,000 کے قریب آلریڈی وہاں پر غازہ میں اور رفح میں شہید ہو چکے ہیں فلسطینی, 76,000 سے زیادہ زخمی, اور انفراسٹرکچر کو لاسز ہے. اسرائیل اب دوبارہ اس سٹیج پہ آنے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑے. نہیں, سوری آئی ڈنٹ گیٹ یو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس آپشن ہے کہ اپنے ٹرمز پہ اسے ختم کر سکے. جی, یہ کیا ٹرمز پہ ختم کیا اس لیے کہ وہ اس کا ایک کون سی ٹرمز؟ ٹرم یہ کہ اس کی پوری جو سیکیورٹی پلان ہے اس کا تو کوئی سیکیورٹی پلان نہیں ہے جو ابھی وہ تو سامنے آ جائے گا نا. They want to keep Israel does not support two-state solution. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسرائیل کا سب سے بڑا, نیتنیاہو کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ he does not have an end game plan. نہیں, اب دیکھو نا, اوسلو ایگریمنٹ کی بات ہوئی, 2-state سولوشن کی بات ہوئی, UN ریزولوشنز ہیں اس کے اوپر. اگر آپ 2-state سے آگے جانا چاہتے ہیں, آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ کو یہ ریزولوشنز جو ہیں
اس کے اوپر ایک فریش ریزولوشن پھر آپ کو اڈاپٹ کرنا بھائی پڑے گا. وہ تو ریزولوشنس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ناؤ دیر از گوئنگ ٹو بی نو ٹو اسٹیٹ. دیکھیں اگر نیتنیاہو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کے جو رائٹ ونگ کولیشن ہے وہ اس کو چھوڑ دے گی بیچ میں. نہیں وہ تو چھوڑ دیں گے, حکومتیں وہاں چینج ہوتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, his political survival ریاض is at stake. ایک انڈیویجول کی سروائیول ہے. Exactly. That individual is managing the war at the لیکن moment. اس طرف دیکھیں کہ اس پہ اس کا کیس آئی سی سی میں بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اینی ٹائم اف آل پروسیس گوز ویل اس پہ آپ پھر انٹرنیشنل وارنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی. تنویر آپ سے آتا ہوں, یو ایس میں ایک ٹرم آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے, چاہے وہ ان کے پریزیڈنٹ ہوں, چاہے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں, چاہے یہ لا میکرز ہوں. وہ کہتے ہیں جی آور کمٹمنٹ ٹو دا سیکورٹی آف اسرائیل از آئرن کلیڈ. یہ نہ صرف امریکنز کہہ رہے ہیں بلکہ ویسٹ سارا اسی چیز کو, امریکنز, فرینچ, جرمن سب کہہ رہے ہیں آر کمٹمنٹ ٹو اسرائیل از آئرن کلیڈ. مجھے تو لگتا ہے دیئر کمٹمنٹ ٹو جینوسائڈ از آئرن کلیڈ. نہیں, آئی تھنک یو رائٹ ان اے وے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اوور دا پیریڈ ان کی پالیسیز اور اسپیشلی آفٹر دس غازہ ایپیسوڈ اور سخت ہوتی گئیں, اور مطلب دے آر اسٹکنگ ٹو دس ناؤ. اور پہلے جس طرح اس ایپیسوڈ کے اوپر جتنی یونٹی ویسٹ دکھا رہا ہے, اور ساتھ ہی میڈیا کا رول بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ دا وے اٹ ہیز بین پریزنٹیڈ. آپ امریکنس کی بات کر رہے ہیں, یورپینس کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک دے ہیو ڈیسائڈیڈ دیٹ یو نو جو پہلے بات کر رہے تھے ریاض بھی کہ وہ 2 state policy or whatever, I think that is gone for a 6 now. Either they want to eliminate altogether because there is no resistance from any quarter, either the Arab world or any, for that matter, any neighboring country. اس چیز نے اسرائیل کو بڑا انکریج کیا. There's just nobody stopping, or even look at the way you think that, you know, International Court of Justice is one body, international body which will, you know, take. They are just, you know, not interested in even listening to them, and especially with regard to warrants, you know, everybody is threatening the courts. So it's a thing that they are all the way out to, you know, bring it to the end, as Riaz was saying, that, you know, the end game, either they finish Hamas or they, you know, totally eliminate. یہ جو ہے حماس, do you really think Hamas can be eliminated? مجھے تو یہ لگتا ہے حماس از نو لانگر a body, it is no longer a group of people. This is what is happening if you look at the social media clips and all, from a youngster in Gaza and all the other. I think they have totally, you know, they don't care with regard to, you know, dying because of Israeli bombing or whatever it is. This is the first time that you have seen these Ghazians, so naturally it must be Hamas, you know, which must have worked hard on these people, and now the way Israel is, you know, applying full force to kill them, but still they are still fighting hard. Hamas must have worked hard on. Sir, what has happened, what Israel has done, that reaction against is that there. reaction. آپ دیکھیں ابھی میں 3 دن پہلے کائرو میں ایک فٹ بال میچ ہو رہا تھا, اور اس میں کوئی 40-50 ہزار لوگ تھے, اینڈ دے ور آل چانٹنگ سلوگنس فار پیلسٹینینس. ابھی ہم اس پہ آتے ہیں. اچھا میں ایک بات آپ نے اس کی اس حوالے سے, آپ نے ریڈ لائنز کا ذکر کیا. اسرائیل سیکورٹی یو ایس کے لیے, ویسٹ کے لیے ریڈ لائن ہے. ون کین انڈرسٹینڈ ان کے ریلیشن شپ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے. لیکن کیا اسرائیل کو انہوں نے بالکل چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے 1200 لوگوں کے حوالے سے آپ 36,000 فلسطینی جو ہیں ان کو مار دیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے, آپ یہ بتائیے ابھی نہیں, یہ ٹوٹل واٹ دیر از نو سچ تھنگ ایز پروپورشنیٹ اور ڈسپروپورشنیٹ. ابھی تک یہ بتائیے کہ کتنے امریکنس نے, کتنے اور یورپینس نے, کہ ویسٹ میں کسی نے اس ایکشن کو, اسرائیلی ایکشن کو کنڈیم کیا ہے ابھی تک؟
Not a Not to my single. knowledge. When State Department کے spokesman سے پوچھا گیا کہ جی why have you not condemned, he still did not use the word condemned. Yeah. تو سر یہ آپ اسرائیل جو کر رہا ہے اٹ ہیز کارٹ بلانش. تو دیکھیں نا جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جب اس کا لاجیکل کنکلوژن ہوگا رافع کے بعد تو پھر وہ اسرائیل کی ٹرمز پہ ہی ہوگا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسرائیل کی کون سی ٹرمز ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ٹو اسٹیٹ جو اچھا اس میں بھی ودن دیکھیں اس کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ جائیں گے ابھی ہم اس پہ آتے ہیں ایک کہ نئے سیٹ اپ کی طرف. وہ ٹھیک ہے جس کے والے سے نیتانیاہو نے کہا جی اس میں یو اے ای کا بڑا رول ہوگا جس کے بعد میں پرانی بات یو اے ای نے کہا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی ایسا نہیں کرنا. نیتانیاہو وانٹس از کنٹرولڈ سیکورٹی کنٹرول آف Israeli forces. لیکن this is not what his army generals want. This is not what his defense minister wants. Within Israel کی cabinet جو ہے war cabinet in particular یہ differences آ رہے ہیں کہ half of them وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا کنٹرول رہے اس کے اوپر, half چاہتے ہیں کہ جی ہمارا کنٹرول نہ. میں صرف ایک بات کہوں گا, یہ آپ 1948 کے بعد سے دیکھ لیں, جب بھی فلسطین کے حوالے سے اسرائیل نے کوئی ایکشن کیا ہے ہمیشہ ایک طرف ایک آپ کو امپریشن دیا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ میں کولیشن میں وہ ایک ڈویژن ہے. کولیشن تو اب آئی ہے نا, پہلے بھی کہ جی رائٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں, پروگریسو یہ کہہ رہے ہیں, یہ ہمیشہ رہا ہے. لیکن انہوں نے جو بھی ایکشن کیا اس کو وڈرال جو ہے اس کی, جیسے گولان ہائٹس ہے ابھی تک وہاں سے نہیں آئے, جو آکوپائڈ ایریاز ہیں وہ ان کے کنٹرول میں. اچھا ریاض اگین آئی ول اسٹک ود یو. UNGA جنرل اسمبلی میں ایک ووٹ لاسٹ ویک اوور ویلمنگ اس سے میجورٹی سے اپروو ہوا فار پیلسٹینین فل ممبرشپ. سیکنڈ ٹائم نہیں سیکنڈ ٹائم تھا. یہ 143 کنٹریز سپورٹڈ دس اینڈ دیر ور 25 ایبسٹینشنس, 9 جو ہے وہ 9 were abstentions, 25 were against it. Now last month سیکورٹی کاؤنسل میں سملر چیز آئی تھی اینڈ یو ایس اپوزڈ اٹ, ویٹوڈ اٹ. اب یہ بتائیں کہ یہ تو دنیا ساری ایک طرف ہے, دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ جی ان کو پیلسٹائن کو فل ممبرشپ, آف کورس ابھی ان کو اجازت تو مل گئی ہے اسمبلی میں بیٹھنے کی, لیکن دے ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ. تو ود دیز سچویشن Americans are standing there opposing it alone. تو یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی, یا ہاؤ پھر آپ کس طرح یہ پرابلم ریزالو ہوتے ہیں اگر امیریکنز بالکل ہی کوئی شو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھنا جی یہ ریزولوشن جو UNGA نے اڈاپٹ کیا, 143 از اے بگ نمبر, ٹھیک ہے. یہ شو کرتا ہے کہ جی جو گلوبل کمیونٹی ہے, جو UN ممبرشپ ہے, وہ اس ایشو کو کس طرح دیکھتی ہے. اور دوبارہ جب یہ کنسیڈریشن کے لیے جاتا ہے ادھر سیکورٹی کونسل میں, تو ایک مورل پریشر تو بلڈ اپ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاؤس جو ہے, جنرل اسمبلی جو ہے, وہاں جو کامن سینس کیا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, پلورل جو ایک ہے ان کا ایک ویو, پلورلسٹک ویو جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ ایک سینس شو کرتا ہے دنیا کا. اب سیکورٹی کونسل کو اس کو واپس پھر بھیجنا, پھر ویٹو یوز کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ کسی نہ کسی طرف امریکنز نے تو کہا ہے کہ if it comes back to us we will veto it. What Americans say, we support the two-state solution to this problem, لیکن it should be through dialogue between Israel and Palestinians. لیکن اسرائیل تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو آپ ٹو نیشنز جو آپشن ہے اس سے کافی پیچھے ہٹ گئے, ٹھیک ہے. اور اب جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جب یہ وار جو ہے یہ جب ختم ہوگی تو اس پہ ایک نیا پھر صورتحال سامنے آئے گی. وہ پھر ڈٹرمن کرے گی کہ اب یہ اوسلو ایگریمنٹ یا عرب پرپوزلز یا سعودی پرپوزلز کا بھی فیوچر کیا ہوتا ہے. تنویر, EU فارن پالیسی چیف جو ہیں جوزف بوریل, انہوں نے ابھی اسپینش RTV میں ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسپین وڈ ٹیک اسٹیپس ٹو
towards recognition of Palestinian state. They would recognize the Palestinian state on May 21st. And he also referred that Ireland, Slovenia and Malta could also do the same, but on later stage. Now, you see these countries accepting the Palestinian, recognizing the Palestinian state. आपके ख्याल में ये कुछ प्रेशर पड़ेगा इजराइल के ऊपर इस चीज़ का? Maybe in numbers बात तो बहुत थोड़ी सी, but I don't think so. चूँकि या इतनी important countries भी नहीं है जो अभी नहीं, countries तो important हैं. I mean, well, Spain, it's a vote. हाँ. लेकिन ये कि there should be some sort of a pressure on की अगर बात करें तो Israel is not bothered about anything. The world has been, talking so much and saying so much, and the protests all over the world and everything. They care two hoots, but they are not just pushed about it. So these countries, I think, will not really. Ireland has been very critical of them. Yeah. लेकिन उसके फर्स्ट मिनिस्टर को he has to leave. चलिए आगे चलते हैं रियाज. Now 7th May को, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, 7th May को Israeli Defense Forces took over the Gazan side of Rafah. Now this is in violation of the 1979 peace agreement between the two countries, which claimed that this is a demilitarized zone. Egypt ने शुरू में जब ये बात उन्होंने हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी ये हमारी रेड लाइन है, प्लीज़ डोंट क्रॉस दिस थिंग. इज़राइल क्रॉस कर गया. इज़राइल में इतने कॉन्फिडेंटली विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एक्शन लिया है. Was it not expecting any reaction from Israel from Egypt? इसमें इजिप्ट का हो सकता है कि कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन उनको हो और उनकी आई विल नॉट से कंसेंट बट अंडरस्टैंडिंग से ही वो आगे गए होंगे. No, why would जो अभी सेटअप है इजिप्ट में, ठीक है ना, वो कोई इस किस्म के एक्शन नहीं ले सकते जो कि बड़ी ताकतों को के लिए अच्छा ना हो या वो अच्छा ना समझते. Can you please be more specific? What you're trying to say? Don't be diplomatic. Be more specific. देखिए ना, जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या रिलेशनशिप है यूएसए के साथ और बाकी बड़ी ताकतों उससे ज़्यादा इजिप्ट इज सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ यूएस मिलिट्री एड भी आती है, सब कुछ है और उनको सपोर्ट भी. इससे देखिए उसके एक सेटअप की सपोर्ट भी इजराइल के इस एक्शन से जो सीसी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक धचका तो पहुंचा होगा. विद इन अभी इलेक्शंस हैं, उनको 36,000 लोगों के शहीद होने का धचका नहीं लगा और इसका लगेगा. दिस इज समथिंग व्हिच कंसर्न्स इजिप्ट. नहीं, वो 36,000 तो फिर सबने. फ़लस्तीन का जो इशू है उसमें इजिप्ट हमेशा एक बड़ी पार्टी के तौर पर रहा है, ठीक है. जो कुछ पिछले 7 महीने से वहाँ हो रहा है और अगर उसका धचका नहीं लगा तो ये मतलब क्रॉसिंग से उनको क्या कोई मेजर इशू बनेगा इस सेंस में कि हो सकता है कि वो इसलिए भी हो कि उधर से फ़लस्तीनी जो रफ़ा के लोग हैं वो इजिप्ट की तरफ ना आए, ये भी हो सकता है. नहीं, वो तो डिफरेंट चीज़ होगी ना, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन. हाँ, I think as Bukhari is saying that maybe there's a tacit understanding with the Egyptians. You mean to say understanding between Egypt and Israel? In a way, because it was getting difficult for Egyptians to directly deal with Palestinians and. नहीं, वो तो अभी आए नहीं. देखें अगर like in a way that this is a kind of some third force has come in, so we can't do anything about it. देखिए अगर इजिप्ट जिस तरह आप लोग कह रहे हैं दोनों हजरात के टेसिट अंडरस्टैंडिंग से, विच आई डोंट एग्री, तो फिर इजिप्ट जो रिएक्शन तो नहीं आया. एक रिएक्शन तो आ गया ना. इजिप्ट हैज जॉइंड साउथ अफ्रीका इन आईसीजे अगेंस्ट इजराइल एंड इजराइल के जो मीडिया है वो इसको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सीरियस एक्शन बाय इजिप्ट टेकिंग एज दैट. उसके अलावा इजिप्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था. मिलिटरली इजिप्ट कुड नॉट हैव डन एनीथिंग. इस वस्ते कि एक उनकी जो स्ट्रेंथ है, मिलिट्री की स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट एज ग्रेट एज इजराइल. सो इट कुड नॉट हैव डन. सेकेंड थिंग इज इजिप्ट ने भी फिर वो जो बॉर्डर है रफा क्रॉसिंग उसको अपनी तरफ से बंद कर दिया है.
میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے آئی سی جے میں جا کے آپ ایک پارٹی بن گئے ہیں, وہ ایک ڈپلومیٹک آپشن تھا, آپ نے کر لیا, جو کہ آپ کو 2-3 مہینے پہلے کر لینا چاہیے تھا. اگر آپ ابھی گئے ہیں تو اٹس نیور ٹو لیٹ. لیکن اگر ابھی تک جو کہ ریڈ لائن تھی ایجپشن کی, اگر آپ نے اس پہ کوئی رسپانس, ملٹری رسپانس شو نہیں کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے دیکھیں ملٹری رسپانس اگین یہ ایک تو یہ کہ اس سے یہ کنفلیگریشن وڈ ہیو اسپریڈ, ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ, ایجپٹ ملیٹریلی ایجپٹ از ناٹ اپ ٹو اٹ. پھر ایجپٹ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ جی ہماری یہ ریڈ لائن ہے. نہیں انہوں نے دیکھیں ریڈ لائن تو ہے نا, ریڈ لائن پھر ایسے نہ کہیں کہ آپ ہر 1 مہینے بعد ریڈ لائن چینج کر لیں. بات یہی کہ اگر انہوں نے اپنی سائڈ کو سیکیور کر کے بند کر دیا ہے, because as long as Israel is not attacked into the Egyptian territory, they have come on the Rafah side towards the Palestinian side or whatever it is. So until unless either they were attacked or they were pushed in, then I think things could have gone bad. Right now I don't think there was much to it. So it is just نہیں, what do you mean there's not much to it? much to it. There is no physical alteration. ان کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی نا ایجپشنز کے ساتھ. نہیں تنویر, اٹس ناٹ دا کوشچن آف لڑائی, وہ ٹھیک ہے, اٹ از دا وائلیشن آف ایگریمنٹ. اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو مسلم ورلڈ ہے ہمارا, اسپیشلی دا گلف جو ہے, وہ تو دے آر اسٹل ویری کلوز ٹو اسرائیل. آل مسلم کنٹریز ہو ہیو ریلیشن شپ ود انہوں نے تو کوئی اس کو نہیں کیا, تو وہ ان کو دماغ میں نہیں آ رہا کہ 40 year old ایگریمنٹ اسرائیل نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیے سیکشن سے. تو وہ ابراہیم ایکارڈز بھی ہیں, وہ ڈو دے تھنک دیٹ اسرائیل ول اسٹک ٹو دیز تھنگز. اگر اسرائیل کی آپ ہسٹری دیکھیں گے ود ریگارڈ ٹو آنرنگ ایگریمنٹس, کنونشنز اینڈ بائیلیٹرل ارینجمنٹس, کو اتنی اچھی نہیں رہی, ہمیشہ وائلیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی انہوں نے ایک کمٹمنٹ کر کے تو اسے وہ پیچھے نہ ہٹے ہوں. Do you think Egypt is worried about the influx of یہ جو Palestinians and 1.4 million Palestinians جو ہیں جو رفح میں ہیں, ان کے انفلکس سے ڈیفینیٹلی وہ اسکیئرسٹی, مطلب آپ اپنا ایگزامپل لے لیں, آنٹ وی وی آر بارڈر ود افغانستان کا کچھ ایشو ہو جائے تو آئی تھنک دیر از اے ایشو, بٹ انہوں نے مین پریشر تو ان پہ یہ تھا نا کہ جو وونڈیڈ اور دیز شوڈ بی ہیلپ, اینڈ جو ایڈ وغیرہ ان کو لوگوں کو جانے دی جائے, اس ہیومینٹیرین ایڈ کی بات ہو رہی تھی. بٹ انفلیکس کا ڈیفینیٹلی ایٹ بیک آف دا مائنڈ تو ہوگا. تنویر اپنا میں ابھی میں تو اس طرف زیادہ دیکھتا ہوں کہ ابھی آئی سی جے اور آئی سی سی اس ایشو پہ کیا کرتی ہے, اس پہ آتے ہیں ابھی نیکسٹ میرا, کیونکہ یہ تو جو پاس ہسٹری ہے, آئی ڈونٹ سی اینی. نہیں پاس ہسٹری نہیں. ڈو یو تھنک ایجپٹ از اسکیئرڈ آف دا انفلکس آف ریفیوجیز ان غازہ؟ یہ تو مطلب اٹس ناٹ اے نیو انفارمیشن اور نیوز, یہ تو ہمیشہ سے ایجپٹ کو فلسطینین جو ہیں ان سے ایک تھریٹ رہی ہے. ایک تو یہ کہ وہ حماس کے طرف سپورٹ ہے ان کی, ٹھیک, اور ایجپٹ میں آپ دیکھتی ہیں کہ مسلم برادرہڈ ہے, تو وہ ان دونوں کا جو ملنا جو ہے وہ کرنٹ سیٹ اپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. جب یہ وار شروع ہوا تھا 7 اکتوبر میں, تو اسی اکتوبر کے لیٹر پارٹ میں وہ ایک ڈاکیومنٹ ریویل ہوا تھا جو اسرائیلی تھنک ٹینک نے پبلش کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سلوشن ٹو دس پرابلم از کہ آپ جتنے بھی ہیں یہ فلسطینی جو غازنس ہیں ان کو آپ ادھر سنائی میں بھیج دیں. ہاں, تو وہ تو اور ایجپٹ اس پہ ایجپٹ نے اپنے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن کیا, ریزنٹمنٹ شو کی. لیکن پھر یورپ نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو اسسٹنس دیں گے, ایڈ دیں گے, ایجپٹ کا قرضہ بہت زیادہ ہے تو قرضہ بھی ہم معاف کر دیں گے. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ حماس اور جو برادرہڈ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی وجہ سے بھی ایجپٹ کبھی یہ آپشن نہیں مانے گا. اچھا فائنل حضرات آپ دونوں سے میرا ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو نہیں ہے, یہ آئی سی سی کی ایک دیر آر انڈیکیشنز دیٹ آئی سی سی مائٹ ایشو اریسٹ وارنٹس آف مسٹر بنجمن نیتنیاہو, دا ڈیفینس منسٹر اینڈ آرمی چیف. اچھا اس میں اسرائیل از ویری سیریس, از ٹیکن دس تھنگ ویری سیریسلی,
اور their diplomatic activities are in full force. اس میں انہوں نے یورپ کو اور امریکہ سے کہا کہ جی آپ کوشش کریں and use their influence to prevent ICC from issuing the arrest warrants. اور آپ کو یہ بھی پتا کہ 12 ریپبلکنس لا میکرز جو ہیں انہوں نے ایک لیٹر بھیجا ہے, ویری اسٹرانگ لیٹر to the chief prosecutor of ICC, in which he says that the warrant, this warrant constitutes not only a threat to Israel's sovereignty, but to the sovereignty of the United States. And they threatened, target Israel and we will target you. Yeah. And end all American support for the ICC. The letter ended, you have been warned. You have been warned. آپ کو ہم نے خبردار کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے آئی سی سی کی ایک رپورٹ پبلش ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیر از کیلکولیٹڈ cruelty taking place there, and the chief prosecutor stated that there is no moral equivalence between Hamas's terrorism and Israel's justified response. Yes, اگر یہ وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں, اگر ایشو ہو جاتے ہیں اس پہ جیسے دے نیڈ اباؤٹ کپل آف 4 weeks پروسیجر ہے, اگر یہ ایشو ہو جاتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی دی تھنگس؟ اٹ ول, یہ بہت افیکٹ کرے گا اسرائیلی لیڈرشپ کو, ان کے ڈیفنس فورسز کے جو سینئر آفیسرز ہیں انہیں, اور کولیشن پارٹنرز کو جو کہ وار کیبنٹ میں ہیں یا جن کا وار میں ڈائریکٹ رول ہے. اب یہ ہے کہ جی جیسے رشین پریزیڈنٹ کا بھی وارنٹ ایشو ہو چکا ہے, اس کا نو ڈاؤٹ ہی از ٹریولنگ ٹو دا فرینڈلی کنٹریز, لیکن وہ اتنی اوپنلی ٹریول نہیں کر سکتے جو کہ ممبر کنٹریز ہیں وہاں پر. سملرلی یہ ان پہ بھی اسرائیلی پرائم منسٹر پہ یہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے انٹرسٹ کو صحیح طرح جو ہے یہ کنٹرول کرے گا, یا اس کو نقصان پہنچانا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ایک ایسا انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایکشن ہوگا جو کہ بہت پہلے میں سمجھتا ہوں ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ چونکہ پروسیجر ہے اور نو ڈاؤٹ اس کے پریشرز بھی ہوں گے, خاص طور پر جو آئی سی سی کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان کے حوالے سے تھریٹس بھی آئیں, آپ نے لیٹرز کا بھی ذکر کیا, میڈیا میں بھی اس پہ حوالے سے کافی لکھا جا رہا ہے. لیکن جو پاس ہسٹری ہے آئی سی سی کی, جہاں یہ پورا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے تو وارنٹ جو ہیں وہ پھر ایشو ہوتے ہیں. یہ ایک چیلنج ہوگا آئی سی سی کے لیے. اگر یہ وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں تو امریکنس جو ابھی تک اس کو سپورٹ کرتے رہے انڈائریکٹلی, امریکنس ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہیں لیکن انڈائریکٹلی تو انوالو ہیں, انڈائریکٹلی تو انہوں نے جینوسائڈ کو سپورٹ کیا ہے, انڈائریکٹلی تو میرے نزدیک جو ہولوکاسٹ ہو رہا ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ویسٹ سارا سپورٹ کر رہا ہے. تو واٹ وڈ بی دا مورل اسٹینڈنگ آف یو ایس اینڈ دا ویسٹ کنٹریز اف دس وارنٹ از ایشوڈ؟ کا کلاسک ایگزامپل تو ہے جو یہ کانگریس مین نے خط لکھا ہے, وہ دے ریپرزینٹ دی امریکن نیشن بیسیکلی, اگر آپ دیکھیں تو ناؤ دے ہیو ٹو گیٹ دی یورپینز آن بورڈ. اگر یہ وارنٹ نکل آتا ہے تو وہ آئی تھنک دیٹ الائز کا جو ریئیکشن دیکھنا ول بی 2020 میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب اس وقت آئی سی سی کی چیف پروسیکیوٹر جو گیمبین تھیں, انہوں نے جب یہ وارنٹ وہ انویسٹیگیشن چاہی کرنی آن نیٹو اینڈ امریکن ٹروپس کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنس تھیں ان افغانستان, تو ٹرمپ صاحب نے وہ سارا ختم کر دیا کہ ہم ممبر بھی نہیں ہیں آئی سی سی کے, اینڈ وی ول ناٹ ایکسیپٹ دس تھنگ. اس کے بعد جب یہ پیوٹن صاحب کا وہ انہوں نے وارنٹس ایشو کیے, ایوری ون واز پریز فار دیم, اینڈ ناؤ اگین اٹ از. تو لگتا یہ کہ جب تک امریکنز اور ویسٹ کے آپ انٹرسٹ کو سپورٹ کریں گے, ان کی بات مانیں گے, جب جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں گے, تو دے ول سپورٹ یو. اف اینی تھنگ گوز اگینسٹ دیئر انٹرسٹ دے ول ناٹ سپورٹ یو. یہ تو کلیئر ہے امریکن تو ہیومن رائٹس اور یہ موریلٹی اور یہ سب چیزیں تو یہ سلیکٹڈ ہے صرف. جب تک اسرائیل کی جو ہے سپورٹ یو ایس پولیٹیکل ایلیٹس میں ہے, یہ اسرائیل کو اسی قسم کی جو ہے وہ ایگزیمپشنز اور اسسٹنس, گرانٹس, سپورٹ ملتی رہے گی. تنویر یور فائنل ورڈز؟ آئی تھنک ریاض از رائٹ. یہ ان کا وہی جو بات ہے کہ ان کے جو سارے انٹرسٹ ہیں اس کے مطابق
جب ان کا نہ ہو تو وہ امریکنس ہر چیز سے ودرا کر لیتے ہیں کہ جی ہم تو وی ڈونٹ مانتے نہیں کسی چیز کو. جب کسی اور کے جو ان کے اینٹی جو کوئی اسٹیٹ ہو دے ول امیڈیٹلی جمپ آن دا بس. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. خواتین حضرات, تھینک یو جنٹلمین. خواتین حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. یہ وی ٹرائی ٹو کور ویریس ایسپیکٹس آف دس سچویشن ان غازہ. بڑی المناک سچویشن ہے, لوگ مر رہے ہیں. آج بھی کوئی 36 پیپل ور کلڈ ان اسرائیلی بامبنگ. تو یہ the world has to realize this thing. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو اچھی چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک یو ایس یا امریکن ایڈمنسٹریشن یا ویسٹرن کنٹریز جو گورنمنٹس ہیں ان کی, وہ دے ہیو دس سو کالڈ آئرن کلیڈ سپورٹ فار جینوسائڈ and for this holocaust which is happening in Gaza, in form of the support for Israel. لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں, people in US, people in Europe, they are showing that they still have that moral streak in them and they are rising against their governments. Of course the governments are trying introducing laws, جس طرح US کے ہاؤس میں ہوا کہ بھئی آپ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. What they are trying to say is that anything against Israel they consider it as anti-Semitism. بعض ان کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ no, this is wrong. ہماری وش ہے, we all want that this problem should be resolved. جو killing ہے لوگوں کی, there are mass displacements, continuous displacements in Gaza, یہ اب ختم ہو جائے تاکہ ان لوگوں کو بھی کچھ سکون آئے. Thank you for watching Ambassador's Lounge and we will be back again.